खुदावंद आपके साथ हो। आपके साथ भी हो। अंजिल मुकद्दस मुकद्दस मत्ती के मुताबिक है खुदावंद तेरी तमजीद हो। उसका 13वां बाब 44वीं आयत से। एक दिन यीशु ने अपने शागिर्दों से कहा, आसमान की बादशाही उस खजाने की मानद है जो खेत में छुपा हुआ है, जिसे कोई आदमी पाकर छुपा देता है और खुशी के मारे जाकर अपना सब कुछ बेचता और उस खेत को मोल ले लेता है। फिर आसमान की बादशाही उस सौदागर की मानद है जो उम्दा मोतियों की तलाश में है। जब वो एक बेशकीमत मोती पाता है तो जाकर अपना सब कुछ बेचता और उसे मोल ले लेता है। फिर आसमान की बादशाही उस महाजाल की मानद है जो झील में डाला जाता है और हर तरह की मछलियां समेट लेता है। जब वो भर गया तो उसे खींच लाते हैं और किनारे पर बैठकर अच्छी अच्छी बर्तनों में जमा कर लेते हैं, जो काम की ना हो फेंक देते हैं। दुनिया के आखिर में ऐसा ही होगा। फरिश्ते निकलेंगे और रास्तबाजों के दरमियान से बदकारों को जुदा करेंगे और उन्हें आग की भट्ठी में डाल देंगे। वहाँ रोना और दांतों का बजना होगा। क्या तुम ये सब कुछ समझ गए हो? उन्होंने उससे कहा, हाँ। तब उसने उनसे कहा, इसलिए हर एक फ़कीर जो आसमान की बादशाही की तालीम पा चुका घर के उस मालिक की मानद है जो अपने ख़जाने से नई और पुरानी चीज़ें निकालता है। अंजील पाक के वसीला से हमारी ख़ताएं मुआफ़ की जाएं। है मसीह तेरी सताइश हो। लतूरी तौर पर आज हम आम इतवारों में से 70वें इतवार की इबादत खुदावन की हुज़ूरी में गुज़रान रहे हैं और आज खुदा अपनी बादशाहत की बात करता है और इसके लिए 3 तमसीलें आज हमारे सामने रखता है। एक तमसील खेत में छुपे हुए ख़जाने की है, दूसरी तमसील एक कीमती मोती की है और तीसरी तमसील महाजाल की है जिसमें हर तरह की मछलियाँ इकट्ठी हो जाती हैं। खुदा की बादशाही क्या है, इसको जानने की कोशिश करते हैं। आप खुदा की बादशाही को क्या समझते हो, इस पर गौर करने की कोशिश करते हैं और किस तरह क्या फ़र्क है खुदा की बादशाही में और आसमान की बादशाही में। खुदा के हुजूर दोनों अंदाज के साथ खुदा के कलाम के अंदर लिखा गया, कहीं आसमान की बादशाही का ज़िक्र है और कहीं खुदा की बादशाही का ज़िक्र है। और फिर आज की इन तीनों तमसील को जानने की कोशिश करते हैं। ये तमसीलें हमें खुदावंद के हुजूर क्या तालीम देती हैं और हम क्या सीखते हैं। खुदा की बादशाही कैसी है। एक बहुत बड़ी दुकान थी जो बेकरी की दुकान थी और इस बेकरी की दुकान को चलाने वाला एक ख़ानदान था। दोनों माँ बाप थे और उनका एक 18 साल का बेटा था। इनके केक बड़े मशहूर थे और इस बेकरी का नाम था बर्नर्स बेकर के नाम से। अचानक से ख़ानदान के अफराद को एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिला और इस ऑर्डर को पूरा करने के लिए उन्होंने बड़ी कोशिश की और इस ऑर्डर को पूरा करके डिलीवर करने के लिए उन्हें दरिया के पार जाके देना था, इस डिलीवरी को पहुंचाना था। लेकिन क्या हुआ, जब इस डिलीवरी को लेकर माँ बाप जा रहे थे तो रास्ते में अचानक से कुछ ऐसा हुआ, उनकी कश्ती उल्ट गई, माँ बाप पानी में डूब मरे और उसके बाद जो डिलीवरी थी वो भी सारी ज़ाया हो गई। उनके मरने के बाद बेटे को कुछ समझ नहीं आ रही थी कि अब मैं क्या करूं। और जिन लोगों ने डिलीवरी के लिए पैसे दिए हुए थे उन्होंने क्लेम करना शुरू किया और कहा, हमारे पैसे वापस करो। बेटे को अब समझ नहीं आ रही है कि मैं क्या करूं। तो
تو اس نے کہا میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں، آپ ایسا کرو میری دکان بیچ دو، خرید لو یا بیچ دو، لیکن جتنے پیسے میرے پاس ہیں میں ایک چیز خریدنا چاہتا ہوں، اور وہ خریدنا چاہتا ہوں اپنی دکان کا نام جو اس کے اوپر لکھا ہوا ہے برنرز بیکر کے نام سے، اور وہ اس تختی کو اور اس بورڈ کو خرید لیتا ہے جس کے اوپر نام لکھا ہوا تھا، باقی دکان بک جاتی ہے۔ یہ بچہ اس بورڈ کو اٹھا کے کسی دوسرے گاؤں میں جاتا ہے اور وہاں جا کر اسی بورڈ کو ایک نئی دکان کے اوپر لگاتا ہے اور اپنا کاروبار شروع کرتا ہے۔ ماں باپ کی طرح وہ شاید اتنے اچھے اچھے پیسٹریاں اور کیک تو نہیں بنا سکتا تھا، لیکن اس نام کو پڑھ کر لوگ اس کی طرف دوڑے آتے رہے، اور آہستہ آہستہ یہ بیٹا دوبارہ سے اپنے ماں باپ کے بزنس کو لے کے کھڑا ہو گیا۔ ضروری کیا تھا؟ نام۔ خداوند یسوع مسیح بھی چاہے جس مرضی طریقے سے بات کرے، اپنی خدا کی بادشاہی کی پہچان دینے کے لیے وہ ہمارے پاس آتا ہے۔ یہ فرینچائز ہے خدا کے کلام کی، جس طرح ہر دکان اور ہر کاروبار کی فرینچائز ہے، سو خداوند یسوع مسیح کی فرینچائز ہے خدا کی بادشاہت کی بات کرنا، اس کی خوشخبری کی تفصیل کرنا۔ یوحنا اصطباغی بھی اسی بات کا اعلان کرتا ہے، خدا کی بادشاہی تمہارے نزدیک آ گئی ہے۔ خدا کی بادشاہت کا کلام بار بار پیش کیا جاتا ہے۔ سو آج سب سے پہلے تو یہ فرق دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ متی رسول توما، مرکز اور یوحنا سے علیحدہ لفظ استعمال کرتا ہے۔ متی رسول کہتا ہے آسمان کی بادشاہی، لیکن مرکز، لوکا اور یوحنا خدا کی بادشاہت لکھتا ہے۔ اس فرق کو سب سے پہلے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ خدا کی بادشاہی ہی آسمان کی بادشاہی ہے، لیکن متی رسول کیونکہ اس کے پڑھنے والے، اس کا کلام سننے والے، اس کی تعلیم سننے والے، اس کی تبلیغ کی باتیں سننے والے سارے یہودی تھے، اور یہودی اپنے منہ سے خدا کا نام نہیں لیتے تھے، اس لیے وہ کہنا نہیں چاہتا تھا خدا کی بادشاہی۔ یہودی اپنے منہ سے کہتے ہیں ہمارے ہونٹ اس قابل نہیں ہیں کہ وہ خدا کا نام لیں، اور اسی لیے وہ کبھی اسے یری کہہ کے پکارتے ہیں، کبھی الشدائی کہہ کر پکارتے ہیں، کبھی اس کا کوئی اور نام لے کے پکارتے ہیں، لیکن یہوہ نہیں پکارتے ہیں، خدا نہیں کہتے ہیں، کبھی اسے الوہیم کہہ کر پکارتے ہیں۔ سو اس لیے متی رسول نے جب اپنی انجیل لکھی تو اس نے کہا یہودی خدا کی بادشاہت کو سمجھ نہیں پائیں گے، اور اگر انہیں سمجھانا ہے خدا کی بادشاہی تو کہو آسمان کی بادشاہی، اور آسمان پر کون رہتا ہے؟ خدا رہتا ہے۔ سو اس لیے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، سمجھ جائیں گے، اور اس لیے وہ لفظ استعمال کرتا ہے آسمان کی بادشاہی۔ آپ آسمان کی بادشاہی کو کیا سمجھتے ہیں؟ آپ سے سوال کرتا ہوں، کیا ہوگا آسمان کی بادشاہی میں جو آپ اپنے طور سے سوچتے اور خیال کرتے ہیں؟ کیا ہوگا؟ کو بتانا چاہے گا پلیز؟ ہاں، تسلی ہوگی، اور کیا ہوگا؟ انصاف ہوگا، اور کیا ہوگا خدا کی بادشاہی میں؟ مسیح کے ایماندار ہوں گے، سب برابر ہوں گے، اور کیا ہوگا؟ کیا ہوگا آپ کی سوچ اور نظر میں آسمان کی بادشاہی میں یا خدا کی بادشاہی میں؟ ہمیشہ کی زندگی ہوگی، اور کیا ہوگا؟ مقدسہ مریم ہوگی، فرشتے ہوں گے، مقدسین ہوں گے، اور کیا ہوگا؟ ہمارے ماں باپ، ہمارے آبا و اجداد وہاں پر ہوں گے، اور کیا ہوگا خدا کی بادشاہی؟ آپ بھی ہوں گے کہ نہیں؟ سو آج پہلا سوال تو ہمیں یہ سوچنے کی ضرورت ہے، کیا ہم بھی اس بادشاہت میں ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ سو یہ ساری باتیں آپ نے یاد رکھنی ہیں، تھوڑی دیر میں ان پہ بات کریں گے ضرور۔ آسمان کی بادشاہی، ہم سوچ رہے ہیں آسمان ہے، فرشتے ہیں، خدا کے مقدسین ہیں، ہمارے آبا و اجداد ہیں،
ہم سے پہلے اس جہاں سے جانے والے لوگ ہیں، خوشیاں ہوں گی، دودھ ہوگا، پتہ نہیں بہت سارے کھانے ہوں گے، بہت ساری ضیافتیں ہوں گی، دکھ نہیں ہوگا، تکلیفیں نہیں ہوں گی، بیماریاں نہیں ہوں گی. یہ ہم سوچتے ہیں. یہودی کیا سوچتے ہیں؟ جب یہودی خدا کی بادشاہت کو دیکھتے اور سوچتے ہیں تو وہ شروع کرتے ہیں خروج سے، مصر سے. ان کے لیے مصر سب کچھ ہے. مصر میں غلامی تھی، مصر میں ہم مزدور تھے، مصر میں ہم پر ظلم ہوتا تھا. خدا نے موسیٰ کے ذریعے میں نکال دیا، اور پھر نکالنے کے بعد بحر کلثم سے گزارا. خدا نے ہمیں روٹیاں دیں، آسمان سے من اور بٹیرے برسائے، چٹان سے پانی دیا. اس کے بعد خدا ہمارے لیے لڑتا رہا، جنگیں ہوتی رہیں، خدا ہمیں فتوحات دیتا رہا. اس کے بعد داؤد بادشاہ کا دور آ گیا. داؤد بادشاہ آیا، ایک بڑا بادشاہ، اس نے حکومت قائم کی، ساری ارد گرد کی قوموں پر قبضہ کر لیا. داؤد کی بادشاہت، سونا چاندی بہت کچھ اکٹھا ہو گیا. اب خدا نے اسے خواب دکھایا، میرا گھر بنا. اس نے گھر بنانے کے لیے خواب دیکھا، بیٹے نے خواب پورا کر دیا. اور خواب کے اندر، اس ہیکل کے اندر جو خواب کے ذریعے دکھائی گئی، جب سلیمان بادشاہ نے بنائی تو سلیمان بادشاہ نے اس کے اندر کیا رکھا؟ کیا قیمتی چیز تھی سب سے زیادہ ہیکل کے اندر؟ ہاں کیا تھا؟ پاک صندوق تھا. پاک صندوق سب سے زیادہ قیمتی تھا. پاک صندوق جہاں پر لے کے جاتے تھے، آگے سے لوگ، فوجیں بھاگ جاتی، کیونکہ وہ سمجھتے تھے یہ صندوق سب سے زیادہ قیمتی ہے، اس میں خدا کا جلال ہے. اور پھر ایک وقت آیا، صندوق بھی چھن گیا، گم بھی ہو گیا، ہیکل بھی برباد ہو گئی. 2 دفعہ ہیکل برباد ہوئی. بادشاہ کوئی نہیں ہے. ان کے لیے خدا کی بادشاہی کیا ہے؟ ایک مسیح کا انتظار. ان کے لیے مسیح آئے گا، داؤد کی طرح حکومت کرے گا. مسیح آئے گا، لڑے گا غیر قوموں کے ساتھ. مسیح آئے گا، سب پر فتوحات حاصل کرے گا. مسیح آئے گا، سب کو مار دے گا. مسیح آئے گا، روٹیاں دوبارہ سے کھل جائیں گی، من اور بٹیرے ملنا شروع ہو جائیں گے. سو یہودی یہ سوچتے ہیں، وہ پیچھے کی طرف جاتے ہیں. خدا کی بادشاہت کا نظریہ ان کا یہی ہے، ہم ملک مصر سے آزاد ہو کے نکلے تھے تو فتح یاب ہو گئے خدا کے ساتھ. ادھر ہم سوچ رہے ہیں ہم آسمان پہ ہوں گے، ہم یہاں سارا کچھ جو ہم نے کہا ہے اس کے ساتھ خدا کی بادشاہت ہو جائے گی. لیکن آج یسوع مسیح کہہ رہا ہے، آسمان کی بادشاہی اس خزانے کی مانند ہے جو کھیت کے اندر، بولیے ذرا، کھیت کے اندر. سو آپ کو کیسے پتا ہے خدا کی بادشاہی کیسی ہے؟ یہودیوں کو کیسے پتا ہے خدا کی بادشاہی؟ وہ تو چھپی ہوئی ہے، وہ تو کسی کو نظر نہیں آ رہی، وہ تو چھپی ہوئی ہے. خدا اپنی بادشاہت کو سب کی آنکھوں سے چھپا لیتا ہے. اب اس کو ڈھونڈیں گے کیسے؟ سو بتایا گیا یہ اچانک سے ملے گی، اور اچانک سے ملنے کی بہت ساری مثالیں ہیں. اچانک سے ملنے کی بہت ساری مثالیں ہیں. جب غیر قوم کے لوگ اپنی گواہی ریکارڈ کرواتے ہیں اور کہتے ہیں ہمیں اچانک سے روشنی نظر آئی اور یسوع ملا اور ہم بدل گئے، چھوڑ دیا سب کچھ، یسوع کے ہو گئے، چھوڑ دیا سب کچھ اچانک سے. یہ خزانہ ہمیں ملا جو خدا اور مسیح ایمان ہے، وہ ہمیں ملا، ہم نے چھوڑ دیا. جونی لیور کو دیکھو، اس کے بیٹے کے کینسر میں اسے خدا مل گیا. لارا دتا کو اس کے باپ کی اپنی بیماری کے اندر دعا کرنے کے بعد مسیح ایمان مل گیا. اور ہم پالوس رسول کو دیکھیں، گھوڑے سے گرنے کے بعد اس کو مسیح کی پہچان ملی، مل گیا خزانہ. اب میں زندہ نہیں بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے. سو یہ خزانہ جب مل جائے گا تب کی بات ہے.
لیکن کہا محنت سب کو کرنی ہے، محنت سب کو کرنی ہے۔ اور پھر بتایا اگر خزانہ مل جائے تو کیا کرنا ہے؟ جاؤ اپنا سارا کچھ بیچو اور اس خزانے کو خرید لو، جاؤ اس خزانے کو خرید لو۔ کیا خریدیں گے؟ جس کو یسوع مل جاتا ہے پھر اسے ماں باپ، بہن بھائیوں، رشتہ داروں یا دنیا کے کسی انسان کا ڈر نہیں ہوتا ہے۔ ان لوگوں نے کھڑے ہوئے ہیں، ساری مخالفتوں کا سامنا کیا ہے۔ پالوس نے کیا پورے اپنے یہودی لوگوں کا سامنا نہیں کیا؟ یہ جو اپنا مذہب چھوڑ کر یسوع کو قبول کر رہے ہیں، انہوں نے اپنا مذہب تبدیل کر کے کیا لوگوں کی مخالفت کا سامنا نہیں کیا؟ اور آج کبھی غور کرنے کی کوشش کرو، پچھلے 20-30 سالوں کے دوران انڈیا کے اندر اتنے سکھ لوگوں نے مسیحیت کو قبول کیا ہے، آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے۔ اور یہ صرف اور صرف اس خزانے کی تلاش ہے جو ان کی نظروں سے چھپا ہوا تھا، اور آپ کی نظروں سے بھی بہت کچھ چھپا ہوا ہے۔ آپ کو خدا کس طرح ملے گا؟ آپ کو یہ خزانہ کس طرح سے ملے گا؟ کہاں سے ڈھونڈنا شروع کرو گے؟ کیا آپ بھی اپنے ہاتھ میں گینتی پکڑ کر جاؤ گے، زمین کھودنا شروع کرو گے؟ کیا آپ بھی اپنے ہاتھ میں بیلچا لو گے اور جگہ جگہ سے کھودنا شروع کرو گے کہیں خزانہ ملے گا؟ نہیں ملے گا۔ خدا کو کہاں تلاش کیا جائے؟ وہ خزانہ خدا ہے، خدا کو کہاں تلاش کیا جائے؟ اور آج آپ کو بتا دیتا ہوں خدا کو کہاں تلاش کرنا ہے۔ اپنے رشتہ داروں میں، غریبوں میں، ضرورت مندوں میں، بیواؤں میں، لاوارث لوگوں میں، یتیموں میں۔ اس سارے عمل کو جہاں پر ناانصافی ہوئی ہے، ان سب میں جب تک آپ خدا کو ڈھونڈنا نہیں شروع کرو گے، آپ کو یہ خزانہ نہیں ملے گا۔ جتنے مرضی آپ کوشش کر لو، کیونکہ یہ زندگی کی حقیقت اچانک سے سمجھ آتی ہے۔ اور یہ نہیں کہ اگر مجھے اس حقیقت کا پتہ چل گیا ہے تو پھر میں اس کے اعلان کروں، تشہیر کروں، بتاؤں لوگوں کو میں نے یہ کر دیا ہے، بتاؤں میں نے یہ کیا ہے۔ نہیں، بلکہ جو بزرگ کہتے تھے نیکی کر دریا میں ڈال، بھول جا۔ خدا کو اگر پایا ہے، اس خدا کو حاصل کرنے کے بعد اس خوشی کا مزہ لے، اس خوشی میں جی، اس خوشی میں زندگی گزار۔ یہ پہلی تمثیل ہمیں بتاتی ہے خدا کا تجربہ، خدا کی طرف سے دیا ہوا ایمان اچانک سے ملے گا، ایک ایسی برکت جو آپ کی زندگی کو اثر نو بدل دے گی۔ آپ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خدا کے ہو جاؤ گے۔ دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، لوگ جتنی مرضی باتیں کرے، تم خدا کے ہو اور خدا کے رہو گے۔ اور اس کے لیے آج کی پہلی تمثیل جو ہے وہ میں بیان کر کے بتائی جاتی ہے۔ دوسری تمثیل، خدا کی بادشاہی اس سوداگر کی مانند ہے جو عمدہ موتیوں کی تلاش میں ہے۔ کس کی مانند ہے؟ ہاں، اونچی بولے ذرا۔ بس پھر یہی مسئلہ ہے ہمارا۔ اب موتیوں کا ذکر نہیں ہے، سونے اور چاندے کا ذکر ہو گیا، پہلے قیمتی سامان کا ذکر ہو گیا۔ موتی ضرور قیمتی ہیں، موتی ضرور ہیرے جواہرات سونے سے مہنگے ہیں، لیکن بتایا گیا اس سوداگر کی مانند ہے۔ اب زور سوداگر پہ ہے، تلاش کرنے والے پہ ہے۔ یہ سوداگر کیا تلاش کر رہا تھا؟ ہر روز مارکیٹ میں جاتا، ہر روز دکان پہ، ایک سے بعد دوسری، دوسری کے بعد تیسری، ہر روز جاتا تھا اور جس کے پاس موتی ہوتے تھے دیکھتا تھا۔ اور ایک دن ایک ایسا موتی نظر آیا، اس نے کہا یہی سب سے زیادہ قیمتی موتی ہے، اسی کی میں تلاش کر رہا تھا، اب میں اپنا سب کچھ بیچ ڈالوں گا اور یہ خرید لوں گا، میرے لیے یہی بس ہے۔ اس سے مراد یہ ہے
ہم خدا کو ڈھونڈنے کے لیے ہمیں ایک دن کی ضرورت نہیں ہے، ہر روز کوشش کرنے کی ضرورت ہے۔ خدا کی بادشاہی میں داخل ہونے کے لیے ہر روز کوشش کرنے کی ضرورت ہے۔ اس سوداگر کی طرح یہ نہیں مل گیا قیمتی سامان اور بس اس کے بعد ختم، نہیں۔ یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ بس میرے پاس سب کچھ آ گیا اب سب کچھ چھوڑ دو، نہیں۔ اس نوجوان پر غور کرو جس کے پاس سب کچھ تھا۔ اے خداوند میں کیا کروں کہ ہمیشہ کی زندگی پاؤں؟ کیا کہا تھا؟ حکم مانو۔ حکم مانے؟ یہ تو میں بچپن سے مان رہا ہوں، بچپن سے آپ بھی دعا کر رہے ہو، بچپن سے آپ بھی گیت گا رہے ہو، بچپن سے آپ بھی خدا کے گھر میں آ رہے ہو، بچپن سے آپ بھی نیک کام کر رہے ہو، بچپن سے آپ بھی سب کچھ اچھا کرنے کی کوشش کر رہے ہو، پھر کس چیز کی کمی ہے؟ جا اپنا سب کچھ بیچ ڈال۔ کن کو دے؟ غریبوں کو دے۔ سو غریبوں میں ڈھونڈو خدا کو، تلاش کرو خدا کی۔ خدا کو تلاش کرو گے تو پھر برکت ملے گی۔ سو لازمی یہ ہے کہ ہم اس بات کی طرف توجہ کریں، ہم خدا کو کیسے ڈھونڈ سکتے ہیں، ہم خدا کو کیسے مل سکتے ہیں۔ اس شخص کی طرح ضرور آپ دعا میں سرگرم رہو، آپ عبادت میں سرگرم رہو، آپ ریگولر چرچ آتے رہو، ضرور کلام پڑھتے رہو، ضرور پاک روزری کی عبادت کرو، ضرور نیک کام کرو، لیکن کیا آپ خدا کے قریب ہو کہ نہیں ہو؟ آپ کی زندگی میں سب سے قیمتی کون ہے؟ سوچنے کی کوشش کریں، مجھے نہ بتائیں، اپنے دل میں سوچیں آپ کی زندگی میں سب سے قیمتی کیا ہے؟ سونا چاندی جو کچھ بھی ہے آپ کی زندگی میں سب سے قیمتی کیا ہے؟ اپنے لیے سوچو، مجھے نہ بتانا پلیز۔ سو تھوڑی سی دیر کے لیے سوچنا شروع کرو، آپ کی زندگی میں سب سے قیمتی کیا ہے؟ ایک ٹیچر ایک دن اپنے بچوں سے سوال کرتی ہے، اگر آپ کے گھر میں آگ لگ جائے اور سب سے قیمتی سامان آپ کیا بچانا چاہو گے؟ سو ایک بچے نے جلدی سے ہاتھ اٹھایا، میڈم میں موبائل بچانا چاہوں گا۔ دوسرے نے جلدی سے کہا میں کمپیوٹر بچانا چاہوں گی۔ تیسرے بچے نے کہا میں اپنے کھلونے بچانا چاہوں گا تاکہ وہ کہیں جل نہ جائے، میں کن کے ساتھ کھیلوں گا؟ پیچھے سے ایک بچی چھوٹی سی بولی اور بول کر کہتی ہے، میڈم میں اپنی دادی کو بچاؤں گی جو سب سے زیادہ قیمتی ہے۔ اب آپ کو سوچنا ہے آپ کے لیے قیمتی کون ہے اور کیا ہے؟ آپ کی زندگی میں قیمتی کون ہے؟ کیا کرو گے؟ کیا قیمتی ہے آپ کی زندگی میں؟ اس کا جواب اپنے آپ کو دینا، مجھے دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب آپ کو اس بات کا احساس ہو جائے گا کہ خدا کی بادشاہت میں ہم کتنے قیمتی ہیں، اور اگر اپنی قیمت دیکھنی ہے تو یہ سوچنے کی کوشش کرو، کیا میں خدا کی بادشاہت میں ہوں گا کہ نہیں ہوں گا؟ سب کچھ جو ہم نے سوچا ہوگا، سب کچھ ہوگا۔ ہمارے آباء و اجداد بھی ادھر ہوں گے، فرشتے بھی ہوں گے، مقدسین بھی ہوں گے، مقدسہ مریم بھی ہوگی، جلال، سب کچھ ہوگا۔ کیا میں وہاں پہ ہوں گا؟ کیا میں ہر روز اس بادشاہت کا حصہ بننے کے لیے اس سوداگر کی طرح کوشش کرتا ہوں؟ ہر روز میں خدا کی اس حکمت کو ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہوں جس کا طلبگار آج سلیمان بادشاہ ہے۔ اس نے بتایا مجھے دولت نہیں چاہیے، مجھے کچھ نہیں چاہیے، نہ دشمنوں کی جان چاہیے، فہم دل اور حکمت چاہیے۔ میں کیا ڈھونڈ رہا ہوں زمین پر، میں خدا کی بادشاہت کے لیے کیا ڈھونڈ رہا ہوں، اس پہ توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اگر ہم اس پہ توجہ نہیں کریں گے تو پھر ہمیں کسی بات کی سمجھ نہیں آئے گی۔ آج کی تیسری تمثیل جو خداوند کے حضور بتائی گئی ہے وہ یہ ہے، خدا کی بادشاہی مہاجال کی مانند ہے۔ ایک بڑا سا جال جس کے اندر کیا آتا ہے، جب جال پھینکا جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے، اس کے اندر ساری قسم کی مچھلیاں آ جاتی ہیں۔ اسے کھینچا جاتا ہے اور کھینچنے کے بعد کیا کیا جاتا ہے،
अच्छी मछलियाँ इकट्ठी कर ली जाती हैं और बुरी मछलियाँ अलहदा कर ली जाती हैं। आप अच्छी मछलियाँ हो कि बुरी मछलियाँ हो? बोलो, हाँ? आप अच्छी मछलियाँ हो कि बुरी मछलियाँ हो? सब मछलियाँ ना बने, इंसान बने। सो अगर हम अच्छे और बुरे इंसान हैं, कुछ अच्छे होंगे कुछ बुरे होंगे। बताया गया खुदा की बादशाही में अच्छे और बुरे इंसान सारे होंगे। ये तीसरी तमसील बता रही है हम अपनी जिंदगी में किसी को निकाल नहीं सकते। ये अच्छा है, ये बुरा है। पिछले इतवार जवान और गंदम और जवान को निकाल देते हैं, वो बुरा है, इसको कर देते हैं। नहीं, हम किसी को निकालने का हक नहीं रखते हैं। और खुदा आज की तीसरी तमसील में यही बताना चाहता है, मेरी बादशाहत में अच्छे और बुरे लोग होंगे। जिस तरह अच्छी और बुरी मछलियां हैं, जिस तरह समंदर और दरिया के अंदर हर किस्म की मछलियां हैं, ज़मीन और दुनिया के अंदर हर किस्म के इंसान हैं। ईमानदार भी होंगे, बेईमान लोग भी होंगे, गुनाहगार भी होंगे, अच्छे लोग भी होंगे। और उसके लिए हमें आज इस बात को सीखने की ज़रूरत है। मुक़द्दस पौलुस रसूल आज इस बात का जिक्र करता है, खुदा के जो प्यारे हैं वो भलाई का काम करते हैं, और भलाई का काम अच्छा होता है, अच्छा काम करते हैं। लेकिन हमें सोचना पड़ेगा। वो ऐलान करके बताना चाहता है अच्छाई क्या है, और हर इंसान सबसे सुपर जो अच्छाई है उसको ढूंढने की कोशिश करता है। सबसे अच्छी सच्चाई और अच्छा जो सब कुछ है उसको ढूंढने की कोशिश करता है। एक फिलोसफर है, उसका नाम है किरकेगार्ड। वो जब अच्छाई की बात करता है तो कहता है 3 किस्म की अच्छाई होती है। एक अच्छाई होती है जिस्मानी अच्छाई, एक होती है दिमाग से जुड़ी हुई अच्छाई जो जहन जिसको मानता है, और एक होती है तीसरी दिल की अच्छाई। सो क्या है? वो कहता है क्या है हमारे जिस्म के लिए अच्छा, क्या है, क्या हमारे जिस्म के लिए अच्छा होता है? हम क्या दुनिया में अच्छा समझते हैं? अच्छा खाना हो, अच्छा पीना हो, मेरे जिस्म की जो ज़रूरतें हैं वो अच्छी हों, और उसमें मेरे अच्छे ख्यालात हों, बुरे ख्यालात हों, जो मैं चाहूँ जिस्मानी तौर पर मुझे उसका खुशी मिलनी चाहिए, बाकी सब कुछ जाए भाड़ में। रूहानी तौर पर मुझे मिलता है नहीं मिलता उस पर बात नहीं वो करता। वो कहते हैं इंसान सिर्फ रोटी खाना और अपने जिस्म की अय्याशी की बात करता है और समझता है सब कुछ अच्छा है। और आज खुदावंद के हुजूर ऐसे अच्छे के लिए मुक़द्दस पौलुस रसूल कहता है, कुछ लोग कहते हैं गुनाह भी अच्छा है, बुराई भी अच्छी है, मुसीबत भी अच्छी है, बुरे होना और बीमार होना भी अच्छा है। लेकिन वो कहता है ये सब अच्छा नहीं है, ये सब अच्छा नहीं है। सिर्फ और सिर्फ जो खुदा के अंदर रहते हैं उन्हें, और सिर्फ खुदा की ज़ात ऐसी है जो इस बुरे को अच्छा कर सकती है, गुनाहगार को माफ़ करके और इस बीमारी को ठीक करके और इस बुराई को ख़त्म करके खुदा उसी अच्छे में बदल सकता है। दिमाग, इंटेलेक्चुअल गुड क्या है, जो दिमाग की अच्छाई है वो क्या है? दिमाग कहता है मैं ज़्यादा से ज़्यादा इल्म हासिल करूं, वो मैथमेटिक का इल्म हो, वो साइंस का इल्म हो, वो फ़लसफ़े का इल्म हो, वो पॉलिटिकल इल्म हो, जितना भी इल्म ज़्यादा से ज़्यादा मेरी ज़िंदगी में उतर है, मैं सब कुछ इल्म के लिहाज से मैं किसी के सामने बुरा ना बनूं। इल्म मेरे अंदर बढ़ता जाए और मैं किसी की भी ना सुनूं, सिर्फ अपने इल्म के लिहाज से बात करूं। और उस इल्म में शायद खुदा को भी मैं कहूं खुदा भी ठीक नहीं है। उस इल्म को हासिल करने के लिए दो नौजवान एक दिन अपनी ज़िंदगी में फ़ैसला करते हैं, कहते हैं हम बड़े अक्लमंद हैं, ओ मिलकर कोशिश करते हैं, ढूंढते हैं खुदा ने सारी दुनिया को बनाया, उसने बनाते हुए कौन सी गलती की है। सो दोनों दोस्त चल पड़ते हैं। चलते चलते जंगल की तरफ जाते हैं, और रास्ते में एक आम का दरख्त नज़र आता है।
آم کا بڑا سا درخت اور اس کے اوپر پیلے پیلے آم لگے ہوئے، بڑے خوش ہوتے ہیں۔ ساتھ ہی اس کی نظر اس طرف پہ پڑتی ہے، اس طرف ایک تربوز کی بیل لگی ہے اور اس کے ساتھ اتنے بڑے بڑے تربوز لگے ہیں۔ سو ایک علم والا دوست کہتا ہے میں نے خدا کی غلطی پکڑ لی، وہ اتنا بڑا درخت اور اس کے اوپر چھوٹے چھوٹے سے پھل لگائے ہیں، اور یہ چھوٹی سی بیل اس کے اوپر اتنا بڑے بڑے تربوز لگائے ہیں۔ اس لیے لکھو، پہلی غلطی لکھو خدا کی، خدا کو بڑے لوگوں کو بڑا پھل دینا چاہیے تھا اور چھوٹے لوگوں کو، چھوٹی بیل کو چھوٹا پھل دینا چاہیے تھا۔ بیٹھ کے وہ لکھ رہا ہے خدا کی پہلی غلطی یہ ہے علم کے لحاظ سے، اور اتنی دیر میں اوپر سے اس کو دیکھ رہا ہے آموں کو، اچانک سے ایک موٹا سا آم گرتا ہے اس کی یہاں پہ آ کے ناک پہ لگتا ہے اور کافی چوٹ لگتی ہے۔ اس کے بعد کہتا ہے بھائی کاٹ دے، یہ غلطی ٹھیک نہیں ہے۔ کیا کہتا کیا ہوا؟ کہتا خدا کا شکر ہے، اگر تربوز اوپر لگا ہوتا اور وہ میرے آ کے یہاں پہ گرتا تو میرے منہ کا کیا حال ہونا تھا۔ خدا نے اچھا ہی کیا ہے، اس کو چھوٹا دیا ہے اور اس کو بڑا کر دیا ہے۔ ہم جب غلطیاں ڈھونڈنے میں آتی ہیں اپنے علم سے، تو پھر کہتے ہیں ہمارے جتنا کوئی عقل مندی کوئی نہیں، ہم خدا میں بھی غلطیاں ڈھونڈیں گے اور سب میں غلطیاں ڈھونڈیں گے۔ سو ہمیں اس بات کی طرف توجہ کرنی ہے، کبھی کبھی ہم غلطیاں ڈھونڈتے ڈھونڈتے خدا پر بھی بات کر دیتے ہیں۔ تیسری اچھائی ہے جو دل کی ہے، دل، جو دل کی طرف سے خدا کے حضور اس سچائی کو قبول کرنا ہے، اس کو سمجھنا ہے۔ دل ایمان کی بات کرتا ہے، دل ساری چیزوں کو اکٹھا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ میرے جسم اور میرے دماغ کے اندر کیا چل رہا ہے اس کو میں اکٹھا کر کے کچھ اچھا پیش کروں، اور اس کے ذریعے سے خدا ایک ایمان کا اسے تجربہ دیتا ہے، اور وہی حقیقی سچائی ہے، وہی حقیقی اچھائی ہے جس کی طرف ہمیں بڑھنا ہے۔ ہم چیزوں کو دیکھیں، تجربہ کریں اور غور کرنے کی کوشش کریں خدا کی بادشاہی میں میرا کہاں مقام ہے۔ اور اسی لیے پھر مکمل طور پر مقدس پولس رسول نے آج کی دوسری تلاوت میں جو کہا تھا، رومیوں کی کلیسیا کو بتایا اچھائیوں اور برائیوں میں سے نکل کر کوشش یہ کرو خدا کی طرح بنو، تمہاری شکلیں خدا کی طرح بنتی جائیں۔ اور شکلیں خراب کس کی وجہ سے ہوئی ہیں؟ گناہ کی وجہ سے۔ بنائے تو ہم خدا کی طرح سے، لیکن شکلیں اگر خراب ہو گئی ہیں تو اسی وجہ سے ہوئی ہیں، ہم نے اچھائی اور برائی کے معیار اپنے بنا لیے ہیں۔ اور اس لیے آج وہ ہم سے بات کرتا ہے خدا کے ہم شکل بنتے جاؤ۔ آج کی اس کلام کے اندر بتایا گیا جتنے خدا کی بادشاہی کی تعلیم پا لیتے ہیں گھر کے اس مالک کی مانند ہیں جو اپنے خزانے سے نئی اور پرانی چیزیں نکالتا ہے۔ یہ کیا بات ہے؟ آج جب یسوع نے یہ تمثیلیں بتائی ہیں، یہودیوں کو بھی بتائی ہیں۔ پرانی چیزیں کون سی تھی؟ جو تعلیمات پرانے عہد نامے میں لکھی ہیں ان کی سچائیاں، اور نئے عہد نامے کی یسوع کی تمثیلیں، اور ہم سب کو بتایا تم نے اب خدا کی تعلیم حاصل کر لی ہے، اب نئے عہد نامے اور پرانے عہد نامے کو جوڑ کر خدا کی سچائی کو جاننے کی کوشش کرو جو خدا کی بادشاہت کی تعلیم دیتا ہے۔ اور اس تعلیم کو ہم کیسے دیکھیں گے؟ اس تعلیم کا ہم کیسے حصہ بنیں گے؟ اس تعلیم میں ہم کس طرح سے شریک ہوں گے؟ ایک گاؤں میں کوئی 3-4 دنوں کی کنونشن لگی ہوئی تھی۔ کنونشن میں بڑا اچھا کلام، بہت اچھے گیت، عبادتیں بہت اچھی چل رہی تھیں۔ ایک دن گزر گیا، 2 دن گزر گئے، 3 دن گزر گئے، چوتھے دن کلام سنانے والے نے کہا کلام 3-4 دنوں سے ہو رہا ہے، آج کچھ فیصلے کرنے کی ضرورت ہے، کچھ میں آپ سے چاہتا ہوں کہ آپ بھی کچھ کریں۔ تو سارے کہتے ہیں پتہ نہیں چندہ لینے کی بات کرنا رہے ہیں۔ نہیں، چندے کی بات نہیں، کچھ کرنے کی بات ہو رہی ہے۔ کرنا کیا ہے؟ گاؤں کے سارے لوگ ان عبادتوں میں شریک ہو رہے ہیں، تو میں چاہتا ہوں آپ 2 کام میرے لیے کریں۔ سارے کہتے ہیں جی کریں گے۔
پہلا کام، آپ کی زندگی کے اندر جو بھی کوئی برائی ہے آپ ایک ایک برائی کو چھوڑ دیں. آپ اپنی زندگی سے ایک ایک برائی کو چھوڑ دیں. انہوں نے کہا دوسرا کام کیا ہے؟ دوسرا کام یہ ہے اگر آپ کی زندگی میں کوئی برائی نہیں ہے تو آپ ایک اچھا کام کرنے کے لیے کوئی زندگی میں اصول بنا لیں. سارے بڑے خوش ہو گئے. جو گناہ کرتے تھے انہوں نے کہا جی کہ گناہ چھوڑ دیتے ہیں. جنہوں نے کہا ہم کچھ اچھے کے لیے سوچ لیتے ہیں. سب نے سوچنا شروع کر دیا. کسی ایک نے کہا ہمارے گاؤں کے چودھری صاحب جو ہیں وہ کسی بھی عبادت میں نہیں آئے ہیں. تو کسی نے کہا جاؤ آج برکت مل رہی ہے، چلو ہم سارے فیصلہ کر رہے ہیں تو ان کو بھی شامل کر لو، بلا لو چودھری صاحب کو بھی، تاکہ وہ بھی ہمارے ساتھ اس عبادت کا حصہ بن جائیں اور اپنے لیے کوئی اصول لے لیں. سو چودھری صاحب کو بلایا گیا. انہیں بتایا گیا سارے گاؤں نے فیصلہ کیا ہے یا تو ہم ایک ایک برائی چھوڑیں گے یا ایک ایک اچھا کام کرنے کے لیے کوئی عزم کوئی آج فیصلہ کر لیں گے. چودھری صاحب کہتے ہیں آج تک برا کام تو میں کیا کوئی نہیں ہے، میں تو برائی کوئی بھی نہیں کی ہے، میں چھوڑوں کیا. سو انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے آپ نے برائی نہیں کی، کوئی اچھے کام کے لیے کوئی عزم بنا لو. تو اس نے کلام سنانے والے کے پاس جا کر کہا میں اپنی زندگی میں ایک فیصلہ کرتا ہوں اور فیصلہ یہ ہوگا جتنی میری زندگی ہے میرے گھر کے سامنے کمہار کی دکان ہے، اس کا گھر ہے، میں اپنے گھر کا دروازہ کھول کے اس کا منہ ہر روز دیکھا کروں گا اور اس کے بعد میں اپنا پہلا پانی پیوں گا اور پھر روٹی کھایا کروں گا. اس کے بغیر میں روٹی بھی نہیں کھاؤں گا اور پانی بھی نہیں کھاؤں. سو یہ چلتا رہا. ہر روز وہ اٹھتا اس کا منہ دیکھتا کھانا کھاتا. ہر روز ایسے چلتا رہا. 12 سال گزر گئے. ہر روز بڑی وفاداری کے ساتھ چودھری صاحب نے اس کو دیکھا اور پانی پیا اور اس کے بعد زندگی گزاری. 12 سال کے بعد اچانک ایک دن چودھری صاحب کو صبح صبح کسی دوسرے گاؤں میں جانا تھا. وہ دوسرے گاؤں میں چلے گئے. اب 8 بج گئے، 9 بج گئے، 10 بج گئے. گاؤں میں کو 11 بجے کے قریب اس کو اب بھوک بھی لگ رہی ہے، پیاس بھی لگ رہی ہے. وہاں نہ پانی پی رہا ہے نہ کھانا کھا رہا ہے. سارے کہتے ہیں کھاؤ، وہ کہتا ہے میں نے نہیں کھانا. تو وہ واپس بھاگا اپنے گھر میں آتا ہے. گھر میں آ کے جا کے کمہار کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے. کہتا کمہار کہاں ہے؟ اس کی بیوی کہتی ہے وہ تو مٹی لینے کے لیے اوپر گیا ہوا ہے پہاڑ کی طرف. وہ گدھے کو لے کے پہاڑ کی طرف گیا ہے، پھر آ کے شام کو برتن بنائے گا. چلا گیا اس کے پیچھے، بھاگا گیا. اتنی دیر میں کمہار وہاں پہ مٹی نکال رہا ہے اور اچانک سے اس کا بیلچہ کسی دیگ کے ساتھ ٹکرایا اور اس سے خزانہ مل گیا. خزانہ جب ملا تو اب کمہار تو بڑا خوش ہو گیا. مجھے سونے کی دیگ مل گئی ہے اور اس کے اندر اتنے ہیرے جواہرات. اب کمہار کیا کر رہا ہے؟ کہہ رہا ہے اچھا اس کو میں نا یہیں پہ واپس دبا دیتا ہوں اور پھر شام کے وقت آ کے لے جاؤں گا یہاں سے. ادھر سے چودھری صاحب آ رہے ہیں. چودھری صاحب نے نیچے کھڑے او کمہار، وہ اس کی طرف دیکھتا ہے تو چودھری صاحب نیچے سے بولتے ہیں دیکھ لیا میں جا رہا ہوں. اب وہ کمہار پریشان ہو گیا، اس نے کیا دیکھ لیا؟ میرا خزانہ دیکھ لیا لگتا ہے. کمہار اوپر سے آواز دیتے چودھری میری بات سنو، نہ اتنا شور کرو. اس نے کہا نہیں دیکھ لیا میں جا رہا ہوں روٹی کھانے کے لیے. وہ کہتا میری بات تو سن، وہ جو تو نے دیکھ لیا آدھا 50-50 کر لیتے ہیں. اب چودھری کو تو نہیں پتا تھا کیا. تو نے کہا رک گیا چودھری پوچھنے کے لیے کیا آدھا. کہتا جو تو نے دیکھا ہے. کہتا میں نے تو کچھ نہیں، میں نے تو صرف تیرا چہرہ دیکھا تھا. وہ کہتا میں تو وہ سونے کی دیگ کی بات کر رہا تھا. سولو ایسا کرتے ہیں جتنے بھی اس میں ہیرے جواہرات اور جو ہے کچھ بھی ہم آدھا کر لیتے ہیں. یہ بات سن کے چودھری زور سے رونا شروع کر دیا. اس نے کہا رو کیوں رہا ہے؟ اس نے کہا میں نے اس خدا کے خادم کے سامنے یہ وعدہ کیا تھا تجھے بتائے بغیر کہ میں ہر روز تیرا چہرہ دیکھوں گا اور پھر کھایا پیا کروں گا. اور میں 12 سال سے تیرا چہرہ دیکھ کر روٹی کھا رہا ہوں. اور آج میں رو اس لیے رہا ہوں کہ 12 سال تک میں نے تیرا چہرہ دیکھا ہے تو مجھے ہیرے جواہرات اور سونا مل رہا ہے. اور رو اس لیے رہا ہوں
اگر میں خدا کو ہر روز چہرہ دیکھتا تو کتنا اچھا ہوتا کہ خدا مجھے نہ جانے کتنی زندگی کی برکتیں دیتا، اور میں اپنے ہی خمار میں چودھری ہوں، میں یوں ہوں۔ سو کبھی کبھی خدا کے حضور ہمیں اس بات کو دیکھنا پڑتا ہے۔ اب آپ کو دیکھنا ہے آپ کا خزانہ کہاں ہے۔ جہاں تیرا خزانہ ہوگا وہیں تیرا دل بھی ہوگا، اور اگر آپ کا خزانہ یسوع نہیں ہے اس کا مطلب ہے آپ کا دل بھی یسوع کے قریب نہیں ہے، اور اگر آپ کا دل یسوع کے قریب نہیں ہے آپ اس کی بادشاہت کا حصہ نہیں ہو، اور اگر اس کی بادشاہت کا حصہ بننا ہے تو اس نے کیا کہا ہے؟ چیزیں ڈھونڈو نہیں، پیسے جمع نہ کرو، ہیرے جواہرات کے پیچھے نہ بھاگو، بلکہ اس نے کیا کہا تھا؟ پہلے ڈھونڈو تو اس کی بادشاہی، تو یہ ساری چیزیں ملتی جائیں گی۔ یہ بات اس چودھری کو 12 سال کے بعد سمجھ آئی۔ خدا ایسے ہی اچانک سے ملتا ہے، ایک ایسا تجربہ جس کے لیے ہمیں دعوت دی جاتی ہے، اور اگر ہمیں خدا کی بادشاہت کا حصہ بننا ہے تو پھر متی رسول کی انجیل 5واں باب پہلی آیت، مبارک ہیں وہ جو روح کے غریب ہیں کیونکہ آسمان کی بادشاہی انہیں کی ہے۔ سو غریب ہونے میں اور غریبوں میں خدا کی تلاش کرنے میں خدا کی بادشاہت ہے۔ خدا کرے کہ ہم سارے زمین پر رہنے والے خدا کی بادشاہت کا حصہ بنیں اور اس کے نام کو جلال دیں۔ خدا آپ سب کو برکت دے یسوع کے نام سے، آمین۔